कातु बेच कर तलवारें खरीद लिए मुसल्ले हमने, इज़्ज़तें लुटती रही और तुम दुआ करते रहे। अखुवत इसको कहते हैं चुबे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। अब मैं दावत सुखन पेश करता हूँ। फ़ज़ीलतुश शेख मोहतरम जनाब मोहतरम साकब मजीद साहिब हाफिज़हुल्लाह, मरकज़ी रहनुमा मरकज़ी मुस्लिम लीग ज़िला फैसलाबाद तशरीफ़ लाए और आपसे हम कलाम होते हैं। मोहतरम साकब मजीद साहिब। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ यमकुरू बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मोहतरम भाइयों, सबसे पहले तो बड़ी खुशी की बात है कि एक अल्लाह का घर हमने बनाया है और ये मस्जिद जहाँ बन जाती है वहाँ अल्लाह जमात खड़ी कर देता है, वहाँ खैर के चश्मे फूटते हैं, वहाँ खैर ही खैर होती है, शर के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। मोहतरम भाइयों, ये मस्जिदें हैं और इन मस्जिदों से जो मोहब्बत करने वाले हैं वो ईमान वाले हैं। और मोहतरम भाइयों, अगर आपने ईमान का लेवल चेक करना हो तो बड़ा आसान सा पैमाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, क्या बताया है कि जो ईमान वाला है जब वो मस्जिद में आ जाता है वो ऐसे महसूस करता है जैसे मछली पानी में आ गई है, उसे बड़ा सुकून महसूस होता है। ये ईमान का दर्जा है। और जिनका ईमान कम है वो उनकी क्या हालत मस्जिदों में आके होती है। वो मस्जिदों में आते हैं, कैफियत ये होती है जैसे परिंदा पिंजरे में आ गया, वो फड़फड़ाता है, मैं कैसे यहाँ से निकलूं। तो ये ईमान किसी ने जांचना होना, और जिनका दिल मस्जिदों में लगता है वो समझ ले उनके दिल में ईमान है, और जिनका दिल मस्जिदों में नहीं लगता वो अपने ईमान की खबर ले। और मोहतरम भाइयों, मस्जिदों को आबाद करने वाले, मस्जिद की मोहब्बत ईमान की अलामत है। और जो मस्जिदों में आता है जाता है, सुबह शाम आता जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे जन्नत की गारंटी दे दो। ये है मस्जिद की मोहब्बत। और मोहतरम भाइयों, अभी भाई बता रहा था फ़लाँ ने हिस्सा डाला है, फ़लाँ ने हिस्सा डाला है। मुझे एक वाक़या याद आ गया। एक अरब, सऊदी अरब में एक बहुत अमीर कबीर शख्स, उसने कहा मैं एक मस्जिद बनाना चाहता हूँ। उसने जगह ढूंढी, उसने वहाँ जो ठेकेदार ढूंढा, उसने कहा एक भी कोई एक चीज़ भी किसी दूसरे बंदे की नहीं लगानी, ये सारी मस्जिद मैं बनाऊंगा। उसने मस्जिद बनानी शुरू कर दी। एक माई का वहाँ से गुज़र हुआ, उसने कहा ये एक औजार है मेरा, ये ले लो, ये मस्जिद में काम आ जाएगा। वो कई होगी, वो कोई चीज़ होगी। वो मस्जिद में लग गई, मस्जिद बन गई, तामीर हो गई, नमाजें पढ़ना शुरू हो गई।
وہ جس نے مسجد بنائی تھی نا، اس کو خواب آیا کہ میں جنت میں ہوں، ایک عالی شان محل ہے، وہ اس کے اندر آرام کر رہا ہے۔ وہ دیکھتا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، وہ اس محل نما گھر سے باہر جھانکتا ہے، سیم اسی طرح کا محل وہ کھڑکی سے دیکھتا ہے، ساتھ بنا ہوا ہے، وہاں بھی وہ دیکھتا ہے کوئی موجود ہے۔ اس کی آنکھ کھلتی ہے، بیدار ہوتا ہے صبح، وہ ٹھیکیدار کو سب سے پہلے بلاتا ہے، کہتا میں نے تمہیں کہا تھا کہ مسجد کے معاملے میں کسی کا تعاون نہیں لینا۔ وہ کہتا میں نے تو نہیں لیا۔ کہتے نہیں، پتہ کرو، اپنی یادداشت کو کھنگالو، کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ وہ سوچتا رہا، پھر وہ سوچتا ہاں ایک بڑھیا اماں آئی تھی، اس نے یہ معاملہ کیا تھا، وہ جس نے مسجد بنائی تھی، امیر کبیر شخص، اس نے کہا جاؤ اس اماں کے پاس، اسے کہو یہ جو تم نے جو دیا تھا، جو قیمت اس کا تم کہتی ہو، اس کو ادا کر دو۔ وہ ٹھیکیدار اس کے پاس گیا، وہ اسے کہتا ہے اماں جی میں مسجد تعمیر کر رہا تھا، آپ آئی تھیں، آپ نے یہ اوزار ہمیں دیا تھا، آپ منہ مانگی قیمت ہم سے لے لیں۔ وہ مائی جو تھی، اماں تھی، مسکرا دی۔ وہ کہتی ہے اور جس نے تمہیں بھیجا ہے اس کو بتا دو کہ جس رب نے اسے جنت کا محل دکھایا ہے، کیا اس نے مجھے نہیں دکھایا ہوگا؟ اس نے مجھے بھی دکھایا ہے۔ تو محترم بھائیو، مسجد کی ایک اینٹ لگانے والا بھی یہ نہ سمجھے کہ اس نے کم تعاون کیا ہے۔ تو محترم بھائیو، جس نے بھی تعاون کیا ہے، اللہ انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کو انعام دے گا، آخرت میں بھی انشاءاللہ دے گا۔ مسجدوں کے معاملے میں اپنا دل کھلا رکھا کریں، اور آج یہ امتحان ہے، یہ مسجد بن گئی ہے، اب اپنے آباد کرنی ہے۔ آج ایک رجحان بن گیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہر بندہ اپنی زندگی میں مگن ہے، جیو اور جینے دو، اس پالیسی پہ عمل پیرا ہے، کسی کو چھیڑو نہ، اپنی چھوڑو نہ، اس پہ کارآمد ہے، اس پہ مطمئن ہے۔ محترم بھائیو، یہ اسلام کی پالیسی نہیں ہے کہ جیو اور جینے دو، اسلام کی یہ پالیسی ہے کہ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہے اسلام کی پالیسی۔ اور محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرمایا اور تم میں سے میری کوئی ایک بات سنے، اس کو یاد کر لے اور ہو بہو آگے پہنچا دے، کل قیامت کا دن ہوگا، اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی دعوت دینا اس بندے کی ذمہ داری ہے جو 6-8 سال کسی مدرسے میں پڑھے گا، قرآن اپنے سینے میں سمولے گا، احادیث کی بڑی بڑی کتابیں پڑھے گا، وہ عالم دین ہوگا، وہ دعوت دے گا۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج محترم بھائیو، جو اللہ نے اپنے ذمے کام لیا تھا وہ ہم نے اپنے ذمے لے لیا، اور جو اللہ نے ہمارے ذمے کام لگایا تھا ہم نے اس میں سستی کی۔ کیا کام اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے؟ اللہ نے یہ ذمے لیا ہے کہ تمہارا رزق میں نے لکھ دیا ہے، تمہیں ملے گا،
اس کے بدلے میں اللہ نے ذمہ کیا لگایا ہے؟ تم نے دین کی دعوت دینی ہے. یہ ہم سب پہ فرض ہے. اور محترم بھائیوں سن لیں، یاد کر لیں، ایک ریڑی چلانے والے سے لے کر سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے پڑھانے والے سے لے کر صدر پاکستان تک ہر بندے کی ذمہ داری ہے وہ نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا. کوئی بندہ اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے. کوئی بندہ ہے وہ جہاں پہ بھی موجود ہے، سب سے پہلے وہ اپنے 5 فٹ 6 فٹ کے قد پہ اسلام نافذ کرے گا، پھر اس کے گھر والے آئیں گے، پھر اس کے دوست احباب آئیں گے، پھر اس کا محلہ آئے گا، پھر اس کا شہر آئے گا، پھر ملک پاکستان آئے گا، پھر وہ امت مسلمہ کا وہ فرد بنے گا جو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا. یہ ہے اسلام. محترم بھائیوں، جہاں بھی آپ موجود ہیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ دعوت کے علمبردار ہوں گے. آپ کا کردار ایسا ہوگا کہ آپ نیکیوں کے لیے کنجیاں بنیں گے، نیکیوں کے دروازے آپ سے کھلتے جائیں گے، اور جہاں بھی آپ موجود ہوں گے برائیوں کے دروازے بند ہوتے جائیں گے. یہ ہے ہر بندے کی ذمہ داری. اور محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، اور تم میں سے اگر کوئی بندہ کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے، وہ راہ ہدایت پہ آ جاتا ہے، یہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اگر تمہاری وجہ سے کوئی بندہ راہ ہدایت پہ آ جائے، یہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. لیکن آج ہم نے ذمہ داری چھوڑ دی. آج ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے. اور محترم بھائیوں، یہ چھوڑ دیں، یہ سوچا کرے میرا اللہ کیا سوچے گا. یہ اللہ نے ہمیں ایک دن میں جو 1440 منٹ اللہ روزانہ دیتا ہے، وہ میرا اور آپ کا رب اگر وہ نہ چاہے، واللہ میں اگلا لفظ نہ بول سکوں، آپ اگلی سانس نہ لے سکیں. وہ میرا رب ہے. آج ہم نے دیکھ لیا یہ CCTV فوٹیج، کیمرے، ہم نے کتنی ویڈیوز دیکھی. ایک بندہ تندرست بیٹھا ہے، اچانک وہ پیچھے گرتا ہے اور اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. یہ ڈاکٹروں نے ٹرم نکال دی جی، کارڈیک ریسٹ ہو گیا، اچانک اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. یہ آج ڈاکٹر بولتے ہیں اچانک دل بند ہو گیا اس کا جی، اس لیے یہ فوت ہو گیا. اور محترم بھائیوں، اللہ نے جو لمحات لکھ دیے ہیں، آج ہم پریشان ہوتے ہیں. آج محترم بھائیوں، ہم اپنی اولادوں کو، اپنے آپ کو دین کا خادم بنائیں، کھڑے ہوں ہم خود بھی، اور اپنی اولادوں کو بھی دین کا جو ہے وہ خادم بنائیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، سن لیں، عقیدے کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، سن لیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، یہ دلوں میں جو وسوسے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، سکون مل جائے گا. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ فرمایا، اے عبداللہ سن، اللہ نے جو تیری قسمت میں لکھ دیا ہے وہ دنیا زور لگا لے تیرے سے دور نہیں جا سکتا، اور جو اللہ نے تیری قسمت میں نہیں لکھا دنیا زور لگا لے تیرے پاس نہیں آ سکتا. یہ ہے ایمان کی بات، یہ ہے عقیدے کی بات. آج محترم بھائیوں، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، میرا بیٹا انجینئر بنے گا، میرا بیٹا مینجمنٹ کی بڑی ڈگری لے گا. کتنے لوگ ہیں جو دل میں یہ سوچتے ہیں میری اولاد میں سے
ساری نہیں، کوئی ایک بچہ وہ دین کا خادم بنے گا، دین کا عالم بنے گا۔ وجہ کیا ہے؟ سوچ کیا ہے؟ عقیدے کی کمزوری ہے۔ بہت سارے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں اگر میری اولاد میں سے کوئی دین کا عالم بنے گا، شاید دنیا اسے وہ سٹیٹس نہ دے، دنیا میں وہ رتبہ حاصل نہ کر سکے، شاید اس کی تنخواہ آمدن وہ اتنی نہ ہو۔ اگر میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، اس کا بڑا سٹیٹس ہوگا، بڑا پیسہ ہوگا۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں۔ محترم بھائیو، آپ کی یہ زرعی یونیورسٹی 60,000 طالب علم اس میں پڑھتے ہیں، 60,000۔ جی سی یونیورسٹی 80,000 طالب علم۔ واللہ ایک مدرسے اگر آپ گننے شروع کر دیں نا تو آپ کو تعداد کیا ملے گی؟ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ اللہ کے دین پڑھنے والے وہ کتنے لوگ ہیں؟ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، میرے ساتھ بیتا ہے۔ میں نے 11ویں 12ویں پاس کی لاہور میں، ایک بڑا ادارہ ہے جی سی یونیورسٹی۔ میرے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا، ہبت الرحمان اس کا نام تھا۔ اس کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا۔ سادہ لفظوں میں آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ بچے کو اپنے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں نا، تو پاکستان میں جو سب سے بڑا ادارہ ہے اس کا نام ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج۔ اس میں اس کا داخلہ ہو گیا۔ آپ سوچیں، تصور کریں کہ کیا اس کا اگر داخلہ ہو گیا تو وہ ڈاکٹر ہی بنا ہوگا نا؟ محترم بھائیوں، نہیں، وہ ڈاکٹر نہیں بنا۔ میں اس کے باپ سے ملا، میرے علاقے کا تھا وہ بندہ۔ کہتا ہم 5 بھائی ہیں، ہم بیٹھے، ہماری اولاد تھی، ان کی ہم نے لسٹ بنائی، نام لکھے ان سب کے، اور اس میں سے ہم نے یہ جو میرا بچہ تھا، میرے 5 بھائیوں نے متفقہ طور پہ، ہم 5 بھائیوں نے اس کو اول نمبر دیا کہ یہ ہماری اولاد میں سے سب سے ذہین ہے، سب سے فتین ہے، ہم اسے اپنے دین کے لیے وقف کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس کا داخلہ ہوا۔ وہ یہ 5 سال 6 سال کے 8 سال کا کورس تھا۔ یہ چناب نگر میں آیا، 8 سال وہاں پڑھا، 3 سال لندن میں جا کے پڑھا، اور ان کا بہت بڑا آج مربی بنا ہوا ہے۔ محترم بھائیو، وہ کون ہے؟ کیا ہم خود ہم بیٹھتے ہیں، اپنی اولادوں کا جائزہ لیتے ہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی ایسا کرتا ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ شاید میرے ایمان کی کمزوری ہے۔ محترم بھائیو، آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، واللہ اگر آپ اپنی اولاد اللہ کے دین کے لیے خالص وقف کریں گے، واللہ قسمم باللہ، اللہ نہ آپ کی اولاد کو، نہ آپ کو دنیا میں بھی ضائع نہیں کرے گا، واللہ آخرت میں بھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی اولاد کو ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، فلاں شعبے میں نہ وہ جائے، واللہ میں یہ مخالفت نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ میں کہتا ہوں، اور تیری اولاد میں سے کوئی ایک فرد تو ایسا ہو جو دین کے لیے وقف ہو۔ ہاں، اگر وہ ڈاکٹر بھی بن گیا ہے تب بھی وہ دین کا دائی بنے، تیری تربیت ایسی ہو۔ اور محترم بھائیو، آج یہ بات، آج جتنی دین کو ضرورت ہے، آج یونیورسٹیوں میں، آج یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے اداروں میں، واللہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تم کس مسلک سے تعلق رکھتے ہو۔ آج تو وہاں الحاد پھیل رہا ہے، آج تو وہ نشہ، آج تو وہ یوتھ کو کن کاموں میں انہوں نے لگا دیا، واللہ آج جتنی وہاں دین کی دعوت کی ضرورت ہے کہیں نہیں۔ بات آگے نہ چلی جائے،
محترم بھائیو یہ مسجد آپ نے بنائی ہے، اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کے دائی بنیں نمازوں کے لیے۔ واللہ لوگ کہتے ہیں بڑی مسجدیں بن گئیں، بڑی مسجدیں بن گئیں، لیکن محترم بھائیو واللہ یہ جتنے اس گاؤں کے نمازی ہیں اور جتنی مسجدیں ہیں، اگر سارے نماز پڑھنے آ جائیں، سارے بھی نہیں، میں کہتا ہوں آدھے بھی آ جائیں، واللہ یہ مسجد کم پڑے گی کہ زیادہ پڑے گی؟ تو محترم بھائیو یہ آج ضرورت کیا ہے کہ ہم دعوت دیں، ہم دعوت دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پہ زور دیا ہے آج ہم نمازوں کی طرف بلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کے جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ترین عمل وہ وقت پہ نماز کا ادا کرنا ہے۔ تو محترم بھائیو آئیں اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے نماز کی دعوت سے کام شروع کر دیں، قرآن کی تعلیم اس میں عام کر دیں، پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ مسجد بھی آباد ہو جائے گی، آپ کے دل بھی ایمان سے آباد ہو جائیں گے۔ جو کہا ہے سنا ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔